अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज पर। नाज़रीन, काफ़ी मौजू जमा हो गए थे और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे बड़ा जो अहम इशू पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है वो है बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश। ख़ास तौर पर सिंध में, कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में बड़ा ही इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट स्ट्रोक की वजह से 1000 से ज़ायद अफराद की अमवात हो चुकी है और सूरज आग बरसा रहा है। एक तरफ तो बिजली नहीं है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो दरख्त थे वो भी काट दिए गए हैं, जो झीलें थी उनकी रसद भी बंद कर दी गई है और कराची में क़यामत सुगरा बर्पा हो गई है और गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया है कि यहाँ के शहरी बिलबिला उठे हैं। समंदर पर जाने के हवाले से हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है और उसके अलावा बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो भी दुगना हो चुका है और यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी जमात ज़बान से अल्फाज निकालने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत ने तो चुप का रोज़ा रखा हुआ है। पिछले अदवारों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान के दौर में एहतजाज कर रही थी कि सिंध को बिजली दो, सिंध को गैस दो, सिंध के जो मसाइल हैं वो हल करो। अब इत्तेहादी हुकूमत से ये भी मुतालबा नहीं हो रहा है कि कराची के शहरियों के साथ और दीगर जो सिंध के इलाके हैं उनके शहरियों के साथ, देही इलाकों के शहरियों के साथ या देही इलाकों के बासियों के साथ इस तरह की ज़्यादती क्यों हो रही है। बिजली का शॉर्टफॉल अगर बढ़ गया है तो यहाँ पर अवाम का क्या कसूर है। आप बिजली के बिलों में बड़े भारी टैक्स भी वसूल किए जाते हैं और सिंध के ये कैपिटल कराची के शहरी बिल भी अदा करते हैं, उसके बावजूद भी 14 से 18 घंटे बिजली नायाब होती है यहाँ पर। और गर्मी की शिद्दत में पिछले माह इस माह में ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मई के आखिर में गर्मी की शिद्दत में बड़ा ही इजाफा हुआ था, लेकिन जून के महीने में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और तकरीबन एदी फाउंडेशन के अलावा छिपा और दीगर जो इदारे हैं उनके मुताबिक यहाँ 1000 से ज़ायद अफराद की अमवात हो चुकी है। बस टर्मिनल्स हों या ट्रेन हों या दीगर जो मुसाफिर सर्विसेज के हवाले से गाड़ियों के आमद व रफ्त के जो स्टेशंस है वहाँ पर काफ़ी अमवातें हो चुकी हैं और गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो चुका है कि लोग क़यामत सुगरा जो है वो बर्पा हो चुकी है, लोगों पर ढाई जा रही है। और ऊपर से बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश पर सिंध हुकूमत तो एक अल्फाज निकालने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक लफ्ज़ भी जो है वो के इलेक्ट्रिक हो या दीगर हेस्को, सेपको या दीगर जो इदारे हैं बिजली के, उनके खिलाफ अल्फाज निकालने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर वज़ीर दाखिला ने एक बयान ठोक दिया है कि जितनी भी अमवातें हुई हैं हीट स्ट्रोक की वजह से या गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से, वो उनके मुकदमे जो है वो बिजली कार कंपनियों के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किया जाएगा। ये पहले भी सूबाई वज़ीर बिजली व पानी नासिर हुसैन शाह ने भी बयान दागा था, लेकिन ताहाल इस मामले की सुनवाई तक नहीं हुई है। शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान खान की हुकूमत में एहतजाज करने वाली पीपल्स पार्टी पता नहीं इस मौजूदा हुकूमत के साथ क्यों सुलह पसंदी कर रही है और यहाँ के लोग मारे मारे फिर रहे हैं सिंध के बिजली नायाब है, गैस नायाब है, पानी नायाब है। यहाँ के जो नदी नाले हैं वो 10 से 15 सालों में उन पर कब्जे करके जो है सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। यहाँ पर जो है वो पानी की रसद नहीं मिल रही है। जो झीलें पहले बनी हुई थी वो बंद कर दी गई हैं, सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। यहाँ शजरकारी हुआ करती थी कराची में, काफ़ी गडाप और मलीर के अंदर जो है वो दरख्त हुआ करते थे, वो भी काट कर सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, कब्जे किए गए हैं। तो यहाँ पर हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है। कोई पूछे
کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، اس طرح کی زیادتی کیوں کی جا رہی ہے، اس طرح کی زیادتی کرنے میں آپ کو ملتا کیا ہے۔ یہاں کے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کو ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سندھ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک آصفہ بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں احتجاج کیا تھا کہ بجلی نہیں ہے سندھ میں، اور سندھ کے حالات جو ہے بجلی کی وجہ سے کافی امواتیں ہو چکی ہیں۔ کل سے حیرت ناک انکشاف ہوا ہے، سمندر پہ جانے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، 144 نافذ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، تو لوگ جائیں تو جائیں کہاں، ایک سمندر ہے وہاں پر بھی جانے نہیں دیتے، بجلی نایاب ہے، یہاں کے ندی نالوں پر قبضے کر کے سوسائٹیز بنائی گئی ہیں، کافی مشکلات میں جو ہے وہ پڑ گیا ہے سندھ، لیکن سندھ کے حکمران ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، امریکہ کے کانگریس نے پاکستان کے حالیہ انتخابات کے حوالے سے مکمل آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ جو کیا گیا تھا اس پر مشتمل قرارداد 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کر لی ہے کہ وہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ آر اوز الیکشن تھے، ڈی آر اوز تھے، یا کس طرح کے فارم 47 کے ذریعے جو ہے وہ ہارے ہوئے کو جتوایا گیا، جیتے ہوئے کو ہروایا گیا۔ تو یہ تحقیقات اب ہوگی، اور دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا۔ امریکہ سے مطالبات بڑھ رہے تھے اور اب کانگریس نے یہ بل بھی منظور کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب سے تحقیقات شروع ہوتی ہے، اور تحقیقات میں سیاہ و سفید کے مالک جو ہیں وہ کتنے انوالو ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کیا تحقیقات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کینیا میں جو ہے وہ کل سے شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ شدید احتجاج اسی بات پر ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بجٹ تھا اس پر عوام نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ آگ لگا دی گئی ہے کینیا میں کہ آئی ایم ایف زدہ بجٹ ہمیں نہیں چاہیے، اور یہاں کینیا میں 10 سے زائد افراد کی اموات ہو چکی ہے۔ ہم میں تو اتنا دم بھی نہیں ہے کہ ہم خالی احتجاج کریں، پارلیمنٹ جانے کی تو دور کی بات ہے، لیکن خالی احتجاج بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے حکمران اس طرح کی بجٹ پیش کر رہے ہیں، ٹیکسز پہ ٹیکسز، ٹیکسز پہ ٹیکسز، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ریلیف ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کل خود شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا، اور معروضی حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر یہ بجٹ بناتے۔ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے موجودہ حکمرانوں کے لیے کہ آپ آئی ایم ایف سے جو پیسے لیتے ہیں اس سے کون سے موٹر وے بنا رہے ہیں، کون سے پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ یہ تو قرضوں میں آپ کا جو ہے وہ جو قسط لیتے ہیں وہ جاتی ہے، جو ہم پر اتنا بھاری بھرگم قرض ہے اس پر جو ہے وہ ہم بجٹ دے رہے ہیں۔ تو ہمارے کام کی کون سی آئی ایم ایف کی جو ہے وہ قسطیں کام کی ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ کون سا عوام کو ریلیف مل رہا ہے جس سے ہم خوش ہوں؟ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ جس کے لیے بنایا گیا ہے، یا جن کے لیے آپ بھیک مانگتے ہیں کٹورا لے کے، یہ بھی پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کس کے لیے بجٹ لیتے ہیں اور کہاں خرچ کرواتے ہیں اور کہاں خرچ ہوتا ہے۔ عوام کے لیے تو آپ ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ عوام کے لیے ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ کے پاس میسر نہیں، کتابوں کے لیے آپ کے پاس پیسے میسر نہیں ہے، نئے جو اسپتال بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسے میسر نہیں ہے، نئے اسکول بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسے میسر نہیں ہے، نئے پروجیکٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس پیسے میسر نہیں ہے، نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے میسر نہیں ہے۔ لیکن جن کے لیے آپ کے پاس پیسے میسر نہیں ہے وہی آپ کو کٹورا ہاتھ میں دے کر ساری دنیا سے بھیک منگواتے ہیں، اور آپ بھیک مانگتے رہتے ہو، اور آپ بھیک مانگ کر جو ہے وہ پاکستان کے مورال کو بھی جو ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہو، اور پاکستان کے جو معیشت ہے، پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ بھی آپ بڑھا رہے ہو۔ اور یہ آئی ایم ایف زدہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو جیسے
سانپ سونگ گیا ہو اور جیسے سامنے ان کو کاٹ لیا ہو کہ یہ ایک لفظ بھی اس بجٹ پر بولے، ایک الفاظ بھی اس بجٹ پر بولے کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے۔ کہاں گئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو دعوے دار ہوا کرتی تھی کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے، ہم عوام کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم عوام کو 300 یونٹ فری دے دیں گے؟ وہ کہاں گئی پاکستان پیپلز پارٹی جو الیکشن میں اپنے سلوگن لے کر چلتی تھی اور سلوگن کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی دعوے دار ہوا کرتی تھی؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کہاں چلی گئی؟ آپ کو اگر عہدے چاہیے تو ملے، آپ کو مراتیں چاہیے تھی وہ ملی آپ کو۔ آپ نے بجٹ میں جانے سے انکار کیا اور پھر مان گئے، آپ بجٹ میں چلے گئے اور آپ جو ہے وہ اب بجٹ کو آمنہ صدق نہ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ کل کو یہ شکایت مت کرنا کہ ہمیں جو ہے وہ عوام نے ووٹ نہیں دیا۔ کل کو یہ شکایت پاکستان پیپلز پارٹی بالکل قطعاً نہیں کرے کہ عوام نے ہمیں مسترد کر دیا، کیونکہ آپ کے اعمال ہی ایسے ہیں، کیونکہ آپ کے جو قول و فعل میں تضاد ہے اسی سے عوام جو ہے وہ متنفر ہو رہی ہے، اور عوام میں آپ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کینیا کے عوام نے جو کیا وہ اپنے حقوق کے لیے کیا، اور پاکستان کا عوام اگر باہر نہیں نکل رہا، احتجاج نہیں کر رہا ہے، تو یقیناً پاکستان کی قوم کی بھی یہ کوتاہی ہے کہ بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر باہر نہیں نکلتے، عوام دشمن بجٹ پر باہر نہیں نکلتے، عوام کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ ہو رہا ہے اس پر باہر نہیں نکلتے، تو کب نکلیں گے؟ قیامت کے روز یہ حکمران ہمیں کھا کر چھوڑیں گے۔ ہمارا خون تو انہوں نے چوس لیا۔ اب بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم دودھ پئیں، کھانا کھائیں یا بجلی کا بل دیں، گیس کا بل دیں۔ اب بچے بول رہے ہیں کہ کتابوں کو خرید کر لیں یا فیس دیں یا جو ہے وہ بجلی اور گیس کا بل دیں یا کھانا کھائیں۔ تو یہ حالات چھوڑ دیے ہیں ہمارے ملک کے، یہ حالات کر دیے ہیں ہمارے ملک کے، اور یہاں پر ہر چیز نایاب ہوتی جا رہی ہے، اور مجال ہے کہ یہ ان کے الفاظ نکلے زبان سے۔ قومی اسمبلی میں احتجاج ہوا تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے، اور یہ بجٹ جو عوام دشمن IMF زدہ بجٹ ہے وہ پاس کروانے میں رکاوٹ ڈالے گی، بڑی رکاوٹ ہوگی، لیکن انہوں نے چند ٹکوں پر سودا کر لیا اور وہ بک گئے۔ انہوں نے سودا اتنا آسان کر لیا کہ یہ عوام ان کو عوام تو چھوڑے، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جدوجہد کا نام تھا، جو عوام کا نام تھا، جو عوام کے لیے لڑتی آ رہی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ منوان اس حکومت کے فیصلے مان رہی ہے اور سرنگو ہے اس حکومت کے سامنے۔ ناظرین، آخری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوات میں توہین مذہب کے نام پر نوجوان سلمان کا قتل ہوا تھا، اس سلمان کے حوالے سے یہی بتا جا رہا ہے کہ وہ ایک جو پیٹرول پمپ پر ہیلپر ہوا کرتا تھا ان کے والد، اور بچپنے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور سلمان ایک گھر کا واحد کفیل تھا جو بچپنے میں ہی محنت کر کے باہر چلا گیا، اور انہوں نے کفالت کی گھر والوں کی اور وہاں پر اپنا کاروبار سیٹ کیا۔ وہ پاکستان آتے بھی تھے اور پاکستان سے جاتے بھی تھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اور انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا ذہن نہیں بنایا تھا کہ وہ مذہبی جنونی ہو گئے ہیں یا مذہب سے دور ہو گئے ہیں یا سیکولر ہو گئے ہیں یا مذہب سے ان کا لگاؤ نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال کو بھی پڑھتے تھے، فراز احمد فراز کو بھی پڑھتے تھے، کافی شعراء کو پڑھتے تھے، اور دوست ان کے جو کلیدی تھے ان کا کہنا تھا کہ سلمان میں ایسی کوئی بھی بات ہمیں نظر نہیں آئی جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم سا لڑکا اور جو اس چیزوں سے بڑا ہی دور ہوا کرتا تھا، اور گھریلو جو اس وقت ان کے فیملیز کے اندر کرائسس چل رہے تھے جائیداد کے بٹورے پر، ان کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن کا شکار تھا، اور سوات بھی اسی وجہ سے وہ گیا تھا سیالکوٹ کو چھوڑ کر۔ لیکن وہاں پر اسے جس انداز میں قتل کیا گیا، یقیناً اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہوگی،
تو پتہ چلے گا کہ سلمان کو قتل بے گناہ کیا گیا تھا، اور سلمان جس واقعے میں انوالو کیا گیا اس واقعے سے سلمان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔